अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, मैं हूँ डॉक्टर खनसा बिनते आरिफ और आप देख रहे हैं दी होली कुरान। मैं आप सबको रमज़ानुल मुबारक की बरकतों और रहमत भरी सआतों की मुबारकबाद देती हूँ। पेश की ये मुबारक महीना सिर्फ रोज़े रखने और इबादत का ही नहीं बल्कि कुरान से जुड़ने, इसको समझने और इस पर अमल करने का बेहतरीन मौका है। इस मकसद को सामने रखते हुए हम दोहराए को तर्जुमा कुरान शान रमज़ान के नाम से एक खसूसी प्लेलिस्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम कुरान करीम की रोशनी में ज़िंदगी की हकीकी असबाक सीखेंगे। इस प्लेलिस्ट में आप क्या देखेंगे? हर सूरत और इसके पैगाम का खुलासा, कुरान के अमली असबाक जो ज़िंदगी को बदल सकते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में कुरानी तालीमात, रोज़मर्रा के मसाइल का हल कुरान की रोशनी में, रमज़ान में कुरान से जुड़ने का बेहतरीन तरीका। तो ये प्लेलिस्ट हर मुसलमान के लिए जो कुरान को अपनी ज़िंदगी का साथी बनाना चाहता है, ये मौका है कि हम कुरान के हकीकी पैगाम को समझें, इसे अपने दिलों में उतारें और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करें। तो आइए इस रमज़ान कुरान को अपना रहनुमा बनाएं। चैनल दी होली कुरान को सब्सक्राइब करें, है बेल आइकन को दबाएं और इस प्लेलिस्ट को अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चलिए दोहराए तर्जुमा कुरान शान रमज़ान का आगाज़ करते हैं। तो हम चलेंगे सूरह फातिहा का तफसीली दर्स लेने के लिए। तो सूरह फातिहा जो कि कुरान करीम की पहली सूरत है, इसको उम्मुल किताब यानी किताब की माँ, सात दोहराई जाने वाली आयात, अस्सबाउल मसानी और शिफा देने वाली सूरत भी कहा जाता है। ये सूरत नमाज का लाजमी जुज़्व है और हर रकत में पढ़ी जाती है। तो आइए हम इसकी तिलावत करते हैं और इसका तर्जुमा देखते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। तर्जुमा: तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए ही हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। वो बेहद मेहरबान, निहायत रहम फरमाने वाला है। वो रोज़े जज़ा का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। ए अल्लाह, हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया, ना कि उन पर जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ और ना ही उन पर जो गुमराह हो गए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिहा के अहम मौज़ूआत और असबाक। तो पहली बात जो पहली आयत के अंदर है, अल्लाह ताला की हम्दो सना। सूरह फातिहा का आगाज़ अल्लाह की हम्दो सना से होता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हर चीज़ का खालिक, मालिक और परवरदिगार है। तमाम तारीफ़ों का असल मुस्तहिक अल्लाह ही है, क्योंकि वही तमाम मखलूक़ात की परवरिश करने वाला है। अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह ताला की दो सिफ़ात बयान की गई। अर्रहमान वो ज़ात जो सब पर बेपनाह रहम फरमाने वाली है। अर्रहीम वो ज़ात जो ख़ास तौर पर ईमान वालों पर मेहरबान है। मालिकी यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा की याद दहानी है ये कि क़यामत का दिन जब सबको इनके अमाल का बदला दिया जाएगा। ये आयत हमें याद दिलाती है कि दुनिया में किए गए तमाम अमाल का हिसाब देना है, अल्लाह ताला को जान देनी है, अल्लाह ताला के सामने खड़े होना है और हर अमल का हमें हिसाब देना है, हर सवाल का हमें जवाब देना है जो उस दिन पूछा जाएगा। और अल्लाह ताला उस दिन मालिक होगा, उसके सिवा कोई नहीं होगा जो बात कर सके या किसी की सिफारिश कर सके, इल्ला ये कि अल्लाह खुद चाहे या खुद किसी को इजाज़त दे, तो वो उस दिन का मालिक है। मालिकी यौमिद्दीन। नंबर 3,
ایاک نعبد و ایاک نستعین آیت نمبر 4، عبادت اور توکل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے شروعات میں ہی توکل اور عبادت کا بتا دیا کہ عبادت کا اصل حقدار بھی اللہ ہی ہے اور توکل بھی اسی پر کرنا ہے آپ کو۔ کیسے؟ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبادت اور مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ بندہ اپنی کمزوری اور عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے کہ اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ ایک مجموعی اجتماعی دعا ہے جو ساری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے سیدھے راستے پر چلا دے، اور پھر اس پر استقامت کی بھی دعا کی جانی چاہیے کہ جب آپ سیدھے راستے پر آتے ہو تو شیطان آپ کو ہر طرف سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے نہ صرف سیدھے راستے کی دعا مانگیے بلکہ اس پر استقامت کی بھی دعا مانگا کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جیسے کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، مومنین، اور پھر اس کے بعد مسلمان، عام مسلمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن پر اپنا انعام کیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا کہ ہاں ان پر میرا انعام ہوگا، میں ان سے راضی ہوں گا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا غضب ہوا، یہود و نصارہ اس میں آ جاتے ہیں، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے۔ اگر آپ مسلمان ہو تو ایسا نہیں ہے کہ آپ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ پچھلی قوموں کو جن کو اس نے کتاب سے نوازا تو وہ کس طرح سے گمراہ ہوئے، انہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے سب قوموں نے کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی اور وہ گمراہ ہوئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے سیدھے راستے اہدنا الصراط المستقیم کو نہیں دیکھا۔ اور ان قوموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے قرآن مجید میں اس لیے کیا تھا کہ ہم ان سے سبق سیکھیں اور ہم ان کے پیٹرنز یا ہم ان کی جو مثالیں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیان کی ہیں ان کو نہ دہرائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ فاتحہ آغاز میں ہی یہ کہہ دیا، یہ دعا ہمیں سکھا دی کہ ہم اس چیز سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں کہ اے اللہ ہمیں بچا لے ان لوگوں کے راستے سے جن پر تیرا غضب ہوا، اور وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے، نصارہ جیسے وہ لوگ جو بغیر علم کے عبادت میں غلو کرتے ہیں، وہ بھی انہی لوگوں میں شمار ہو جاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں ہم سورہ فاتحہ کے فضائل۔ سب سے عظیم صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ سب سے عظیم صورت ہے جو میں نے قرآن میں پائی، بخاری شریف۔ ہر بیماری کی شفا، صحابہ کرام نے اس صورت کو پڑھ کر بیماروں پر دم کیا اور وہ صحت یاب ہو گئے، بخاری۔ نماز میں فرض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، مسلم۔ عملی زندگی کے لیے اسباق کیا ملتے ہیں ہمیں؟ اس میں ہمیں عملی زندگی کے جو اسباق ملتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کی تعریف عادت بنائیں، ہر نعمت کے بعد الحمدللہ کہنا سیکھیں، اللہ سے مدد طلب کریں، کسی مشکل میں انسانوں کے بجائے اللہ پر بھروسہ رکھیں، ہدایت کی دعا کرتے رہیں، روزانہ اہدنا الصراط المستقیم کی گہرائی کو سمجھ کر مانگیں، اعمال کا محاسبہ کریں، روز جزا کو یاد رکھیں، اور ہر عمل سے پہلے سوچیں کہ اس کا حساب ہمیں دینا ہوگا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی سب سے جامع صورت ہے جو توحید، عبادت، مدد، ہدایت اور قیامت کے دن کی یاد دہانی پر مشتمل ہے۔ یہ صورت ہماری روزمرہ کی زندگی میں رہنمائی فراہم کرتی ہے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس صورت کو نہ صرف یاد کریں بلکہ اس کے پیغام کو اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ بھی کریں۔ اللہ ہمیں سورہ فاتحہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سورہ فاتحہ کے ان اسباق کو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ تو آئیے عملی مثالوں کے ذریعے ان نکات کو مزید واضح کرتے ہیں۔ اللہ کی عادت کو ہم نے تعریف کیسے بنانا ہے؟ مثال کے طور پر آپ صبح بیدار ہوئے اور صحت مند محسوس کیا، الحمدللہ کہیں کہ اللہ نے آپ کو ایک اور دن عطا کیا۔ کھانے کے میز پر بیٹھے تو الحمدللہ کہیں کہ اللہ نے رزق عطا فرمایا۔ کسی مشکل سے نکلے یا امتحان میں کامیابی ملی تو الحمدللہ کہنا نہ بھولیں، کیونکہ ہر کامیابی اللہ کی رحمت ہے۔ اگر کوئی نقصان ہوا لیکن اللہ نے بڑا نقصان ہونے سے بچا لیا، تب بھی الحمدللہ کہیے، کیونکہ اللہ ہر حال میں ہمارے لیے بہتر فیصلہ ہی کرتے ہیں۔ اس چیز کو اپنے ایمان کا حصہ بنائیں۔ اللہ سے مدد طلب کریں۔ اگر آپ کو امتحان، نوکری کے انٹرویو یا کسی اور چیلنج کا سامنا ہے تو سب سے پہلے نماز پڑھیں اور دعا کریں کہ اللہ کامیابی عطا کرے۔ اگر بیمار ہو گئے ہیں تو علاج ضرور کروائیں، لیکن شفا کی اصل امید اللہ سے رکھیں اور یا شافی یا کافی پڑھیں۔ کاروبار یا نوکری میں پریشانی ہو تو دوسروں سے شکایت کرنے کے بجائے اللہ سے دعا کریں کہ وہ حالات بہتر کرے۔ اگر کسی سے مدد مانگنی ہو تو پہلے اللہ سے دعا کریں اور پھر کوشش کریں، کیونکہ حقیقی مددگار اللہ ہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ہدایت کی دعا کرتے رہنی چاہیے۔ اس کی کیا مثال؟ کوئی مشکل فیصلہ کرنا ہے، مثلا شادی، کاروبار، نوکری، بچوں کی تعلیم، تو استخارہ کریں اور اللہ سے ہدایت مانگیں۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کوئی غلط کام کرنے کا موقع مل رہا ہے، اس وقت اہدنا الصراط المستقیم یاد رکھیں اور خود کو بچائیں۔ کسی بحث یا اختلاف میں الجھنے کے بجائے دعا کریں کہ اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا تاکہ میں غلط بات یا عمل سے بچ جاؤں۔ اگر دین پر عمل کرنے میں سستی ہو رہی ہے تو اللہ سے استقامت کی دعا کریں اور نیک لوگوں کی صحبت کو ضرور اختیار کریں۔ اس کے بعد ہمیں چلنا چاہیے اعمال کے محاسبے کی طرف۔ ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر رات کو سونے کا وقت ہے، ٹھیک ہے، رات سونے سے پہلے سوچیں کیا میں نے آج کسی کا دل دکھایا، کسی کا حق مارا؟ اگر ہاں تو کل معافی مانگ لوں۔ اگر دن بھر میں جھوٹ بولا، کسی کے ساتھ بدتمیزی کی یا نماز میں کوئی کوتاہی کی تو فوراً توبہ کریں اور اگلے دن کی بہتری کی نیت کریں۔ اگر کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا تو بدلہ لینے کے بجائے اللہ کے سپرد کریں اور صبر سے کام لیں، کیونکہ روز جزا سب کا حساب ہوگا۔ اگر کوئی خیر کا موقع ملے، جیسے کسی غریب کی مدد کرنا، علم بانٹنا یا کسی کو دین کی طرف بلانا، تو یہ سوچ کر مت چھوڑیں کہ یہ چھوٹا عمل ہے، کیونکہ ہر عمل کا حساب ہوگا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر ہم سورہ فاتحہ کے ان اسباق کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو ہم ایک بہتر مسلمان اور کامیاب انسان بھی بن جائیں گے۔ اللہ ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ کو لے کے چلتی ہوں سورہ فاتحہ سے متعلق احادیث کی طرف، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت اور برکات میں کئی احادیث ارشاد فرمائی ہیں۔ ذیل میں چند اہم احادیث بیان کی جا رہی ہیں۔ تو پہلی حدیث جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے سورہ فاتحہ سب سے عظیم سورت۔ حضرت ابو سعید بن معالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا، وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ سبع المثانی اور القرآن العظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ بخاری 5006۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ قرآن کی سب سے افضل اور عظیم سورت ہے، جسے 7 دہرائی جانے والی آیات اور القرآن العظیم بہت بڑی سورت قرآن مجید ہی یعنی کہ اس کو کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ دوسری حدیث جو ہمیں ملتی ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں وہ شفا سے متعلق ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک سفر میں تھے کہ راستے میں ایک قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ اس قبیلے والوں نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم میں کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ ایک صحابی نے جا کر اس پر سورہ فاتحہ پڑھی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔
جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ سورت سورہ فاتحہ یعنی کہ شفا ہے؟ بخاری 5736، مسلم 2201۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اب بات یہ کہ وہ جھاڑ پھونک کرنے والے جادوگروں کو سمجھتے تھے، لیکن اصل میں ہم لوگ جھاڑ پھونک نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ کا دم ہوتا ہے بیسیکلی۔ تو صحابی نے ان پر دم کیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ عام زبان استعمال کرتی تو انہوں نے جھاڑ پھونک کا لفظ اس وقت استعمال کیا۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہر نماز میں لازمی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ بخاری 756، مسلم 394۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہر مسلمان کے لیے نماز میں پڑھنا فرض ہے، اور سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز ہے ہی نہیں۔ اب جو میں آپ کو حدیث سناؤں گی یہ بہت خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب خود دیتے ہیں۔ کیسے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سورہ فاتحہ میرا بندہ پڑھتا ہے تو میں یعنی اللہ اس کا جواب دیتا ہوں۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، وہ بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور جو وہ مانگے گا میں عطا کروں گا۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میں اسے ہدایت عطا کروں گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست گفتگو کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر آیت کا جواب دیتے ہیں۔ تو یہ بہت خوبصورت حدیث تھی۔ 5ویں حدیث آپ کی پیش خدمت کرتی ہوں کہ سورہ فاتحہ جنت کے دروازہ کھولنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ فاتحہ اور سورۃ البقرہ ابتدائی آیات پڑھے گا اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ مسند احمد 12292۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے والے کے لیے جنت کے راستے ہموار کیے جاتے ہیں۔ اچھا، تو ہمیں ان حدیث سے نتیجہ کیا ملتا ہے کہ سورہ فاتحہ سب سے عظیم سورت ہے، یہ ہر نماز کا لازمی حصہ ہے، یہ روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب دیتے ہیں اور بندے کی دعا قبول فرماتے ہیں، یہ جنت کے دروازے کھولنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں سورۃ الفاتحہ کو سمجھنے، اس پر غور کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایکسکیوز می، الحمدللہ پھر آج ہم نے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت سورۃ الفاتحہ کا درس مکمل کیا ہے۔ یہ سورت محض چند آیات پر مشتمل نہیں بلکہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس میں اللہ کی حمد، اس کی رحمت، قیامت کے دن کی یاد دہانی، خالص عبادت اور ہدایت کی طلب جیسے اہم ترین موضوعات شامل ہیں۔ آج کے درس سے ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ کی حمد و ثنا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ہر مشکل میں انسانوں پر نہیں بلکہ صرف اللہ پر توکل کریں اور اللہ پر ہی بھروسہ کریں، ہدایت کی دعا کو دل کی گہرائیوں سے مانگیں،
اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور آخرت کو یاد رکھیں۔ سورۃ الفاتحہ وہ سورت ہے جس کا جواب اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں، اور جو ہمیں نماز میں بار بار پڑھائی جاتی ہے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ اصل راستہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، نہ کہ وہ جو ہمارے نفس اور خواہشات ہمیں دکھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب بات یہ ہے کہ ہم اپنے آج کے اس درس کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے۔ اب وقت ہے کہ ہم اس صورت کو صرف زبان سے نہ پڑھیں بلکہ اس کے پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر آپ کو آج کا درس پسند آیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان اس صورت کے پیغام سے روشناس ہو۔ چینل دی ہولی قرآن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ مزید اسلامی دروس آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ خدا نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔